Assalamu alaikum. It's such an honor to be a part of this wonderful program today. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. آج کل ویمن امپاورمنٹ کا دور ہے اور الخدمت ان آرگنائزیشنز میں سے ہے جس کا باقاعدہ ایک ویمن ونگ موجود ہے جو ایکٹیو ہے اور جو خواتین اور بچوں کے مسائل کے اوپر باقاعدہ کام کرتا ہے. اس دفعہ ہم نے AYG میں ایک سیگمنٹ الگ سے خواتین کے لیے رکھا ہے. تو انشاءاللہ آج پہلے ہم اپنے ٹاک شو سے آغاز کرتے ہیں. Now the session that is coming next, the talk show, it's about a topic that is very close to our hearts, and it's about a subject that needs our understanding and focus. The topic is strong families build strong societies, and the discussion is going to be about how the family can play its part in turning Gen Z into responsible citizens. Now we have a panel of amazing ladies who are all playing their parts in shaping the societies around them. Without further ado, I call upon our panel of guests. سب سے پہلے ہم بلائیں گے ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی کو. She is our most beloved teacher, friend, and she's also our mentor, and she's also the president of International Women Union, ex-member of Parliament and the Council of Islamic Ideology, and she's also the global ambassador of Al-Khidmat Foundation Pakistan. So Dr. Samiha Rahil Qazi, hum aapko welcome kehte hain. Our second guest is Dr. Humaira Tariq. She is the General Secretary of Jamaat-e-Islami Women Wing Pakistan. She is also an educationist and a life coach. Welcome to Dr. Humaira Tariq. Our next speaker is Professor Dr. Sayyida Faliha Zahra Kazmi. She is the Vice Chancellor of University of Home Economics. She is the Dean, Faculty of Islamic and Oriental Learning of Lahore College for Women, University Lahore. Welcome to Dr. Sayyida Faliha Zahra Kazmi. Aap stage par aa jaiye please. Our next speaker is Professor Dr. Mumtaz Akhtar. She is the Dean of School of Social Sciences of University of Management and Technology. She is the ex-head of Faculty of Educational and Research. Welcome, madam. Next speaker which we would like to announce is Dr. Lubna Zahir. She is the chairperson of Film and Broadcasting Department from Punjab University, and she is also an anchor at PTV, and she is also an author, mashallah. The next speaker is Dr. Aisha Madni. She is the head of Tarbiyah Department of University of Management and Technology. And the final guest that we have is Ms. Umaid Mohammed. She is the chairperson of Million Smiles Foundation. She is also a women empowerment counselor and the co-founder of Million Smiles Training. The moderator for today is Dr. Samiha Rahil Qazi. So over to Samiha Rahil Qazi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ہمارے درمیان فلسطین سے آئی ہوئی بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. پلیز ویلکم فرام our very close to our heart from Palestine, our guests, our daughters. We are welcoming you. Please welcome them with Nare Takbir. Nare Takbir. Inshallah, Palestine will be free. میرا آج کا جو عنوان ہے, میں ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی, میں گلوبل ایمبیسڈر ہوں الخدمت فاؤنڈیشن کی اور پریزیڈنٹ ہوں انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین کی, جو آج ایک پراؤڈ پارٹنر ہے اس فنکشن میں الخدمت کے ساتھ. اور ہم نے پریشس پرلز کے عنوان سے بچیوں کے لیے ایک پیکج یہاں پر بنایا, اور میں بہت شکر گزار ہوں الخدمت فاؤنڈیشن کی پریزیڈنٹ ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان کی اور ڈاکٹر مشتاق مانگٹ کی کہ انہوں نے ہمیں یہ ہماری سرپرستی کی اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اتنی بڑی گیدرنگ میں اپنے یہ ٹاک شو کر سکیں. ہمارا آج ٹاپک ہے, ایک تو جو مین ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے اسٹرانگ فیملیز بلڈ اسٹرانگ سوسائٹیز. لیکن چونکہ آج یوتھ جمع ہے اور وہ شیپنگ دا 21st century پاکستانی سٹیزن,
the role of family in turning generation Z into responsible citizen. میرے سامنے میرا خیال ہے جنریشن زی بیٹھی ہوئی ہے زیادہ تر، جو 2009 سے 2012 تک کی درمیان پیدا ہوئی ہے. الحمدللہ ہمارے سامنے ایک یوتھ بیٹھی ہوئی ہے. اور میں ٹائم میگزین کا ایک مضمون پڑھ رہی تھی کہ پاکستان میں جو نوجوان ہیں they are like a sleeping giant، اور انشاءاللہ بہت جلدی یہ جو سویا ہوا جن ہے یہ بیدار ہو رہا ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آپ بیدار ہیں جاگنے کے لیے. تو انشاءاللہ میرے ساتھ بہت ہی ایک خوبصورت پینل ہے، میں ان کا تعارف کرا دوں. سب سے پہلے میرے پاس ڈاکٹر حمیرہ طارق ہیں. وہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، یوتھ ٹرینر ہیں، لائف کوچ ہیں. 25 سال سے ان کا ایجوکیشن کا تجربہ ہے اور وہ سیکرٹری جنرل ہیں JI ویمن ونگ کی. میرے ساتھ ڈاکٹر فلیحہ کاظمی بیٹھی ہیں. وہ وائس چانسلر ہیں ہوم اکنامکس کالج یونیورسٹی کی اور ڈین ہیں اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ کی لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں. میرے ساتھ ڈاکٹر ممتاز اختر ہیں. وہ ابھی تو UMT میں ڈائریکٹر تربیہ ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے ویمن، وہ ہمارے پنجاب یونیورسٹی کی ایکس ہیڈ ہیں ایجوکیشن ERI کی، اور ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس ڈاکٹر لبنہ ظہیر ہیں، چیئر پرسن ہیں فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کی. اور ہمارے پاس ڈاکٹر محمد ہیں، چیئر پرسن ہیں ملین اسمائل کی. تو یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. میں سب سے پہلے آغاز کرنا چاہوں گی ڈاکٹر حمیرہ طارق سے کہ وہ ایک استاد ہیں. بلا شبہ استاد کا مقام معاشرے میں بہت افضل ہے. آپ استاد نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ اور خواتین کی زندگی میں تعلیم اہم ہے یا تربیت؟ السلام علیکم. ڈاکٹر صاحبہ کا سوال ہے کہ استاد نہ ہوتی تو کہاں ہوتی. میرا خیال ہے استاد ہی ہوتی، کیونکہ اس سے بہتر جگہ اور کوئی میں اپنے حساب سے سوچ نہیں سکتی. اور اس وقت میرے سامنے جنریشن زی، جس نے زوم کر کے انٹرنیٹ کو ایکسپلور کرنا سیکھا، جس کے سامنے پوری دنیا بالکل واضح، بہت واسٹ ہے. آپ کا بالکل کیریئر بھی واضح، آپ کا ویژن بھی واضح. اور میں جنریشن ایکس سے تعلق رکھتی ہوں. جنریشن ایکس اور جنریشن زی میں بہت بڑا فرق ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بینگ اے مدر، بینگ اے ٹیچر، جب ہم اس فرق کو، اس اختلاف کو یا اس جنریشن گیپ کو سمجھیں گے تو ہم آپ کو بہت ہی افیکٹو سٹیزن بنا سکیں گے، اور ہم آپ سے اس ملک پاکستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے بہت کچھ حاصل کر سکیں گے. کیونکہ آپ ہی ہمارا کل ہیں، آپ ہی ہمارا آج ہیں، آپ ہی ہمارا مستقبل ہیں. انشاءاللہ آپ پاکستان کو آگے لے کے بڑھیں گے. بے شک ہم آپ کو پاکستان اچھی حالت میں نہیں دے رہے، لیکن آپ اس پاکستان کو بہت ترقی پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر حمیرہ. اور سب پینلسٹ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہیں کسی اس کے اوپر تو ضرور آپ لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. یہ ایک ڈسکشن ہے، اور آڈینس سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی تھوڑے اٹینٹیولی اس کو سن لیں. اب میں پروفیسر ڈاکٹر سیدہ فلیحہ زہرہ کاظمی سے درخواست کرتی ہوں کہ معاشرے کے بدلتے رجحانات سب سے زیادہ کس کو متاثر کرتے ہیں؟ آج کی جو نوجوان خاتون ہے اسپیشلی، وہ بہت زیادہ انرجیٹک بھی ہے، بہت بریلینٹ بھی ہے، ہر میدان میں اپنا لوہا بھی منوا رہی ہے. آج بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ یہاں پر بڑا انتھوزیسٹکلی پارٹیسپیٹ بھی کر رہی ہے. تو کیا گھرداری سیکھنا بھی اس کی ضرورت ہے؟ اور آپ کے نزدیک ان نوجوان بچیوں کے لیے تعلیم زیادہ اہم ہے
کیریئر زیادہ اہم ہے یا فیملی زیادہ اہم ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ، بالخصوص ڈاکٹر صاحبہ آپ کا الخدمت کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس محفل میں دعوت دے. دوسرے میں آپ سب کی اس کاوش کو سراہنا چاہتی ہوں جو آپ ہماری ینگ جنریشن کی ٹریننگ کے لیے کر رہے ہیں. الخدمت ہمیشہ اس میں سب سے آگے رہی ہے، اور آج یہاں پر اتنی وسیع تعداد میں ہمارے ینگسٹرز کا موجود ہونا اس بات کی علامت ہے کہ الخدمت نے بہت اہم رول پلے کیا ہے، نہ صرف ہمارے بچوں کی تربیت میں بلکہ بچیوں کی تربیت میں بھی. آپ کا جو ڈاکٹر صاحبہ سوال ہے کہ آج کی جو بدلتے ہوئے رجحانات ہیں اس میں کیا چیز سب سے اہم ہے، تو یقیناً ہم ایک ایسی قوم ہیں جو ایک ایسے نبی سے وابستہ ہیں جنہوں نے کوئی ایسا میدان ہی نہیں چھوڑا جس میں اپنے لوگوں کی اور انسانیت کی ٹریننگ نہ کی ہو. تو سب سے پہلے جو انسانیت کے لیے ضروری ہے وہ ایک انسان اور اس کا خاندان. میں اور مس لبنہ شاید ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے بھی اس طرح سے اور اس حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. سب سے پہلے انسان کے اوپر اپنی ذمہ داری بھی ہے، اس کی فلاح کی بھی، اور اس کے بعد اس کے خاندان کی، اور اس کے بعد اس کے معاشرے کی. اور تعلیم تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے. انہوں نے کہیں کوئی ڈفرنس پیدا نہیں کیا. اور میں سراہنا چاہوں گی ایک دفعہ پھر آپ کی کاوشوں کو کہ یہاں نہ صرف برابر کی تعداد میں بلکہ مجھے تو بچیاں زیادہ تعداد میں نظر آ رہی ہیں، اور الخدمت کا یہ کریڈٹ ہے کہ وہ بچیوں کی تربیت پر توجہ دے رہا ہے، کیونکہ خاندان کی بنیاد ایک خاتون رکھتی ہے، ایک ماں رکھتی ہے، اور اس کو خوبصورت بنانے میں، سیف بنانے میں، مضبوط بنانے میں ایک بہن، ایک بیوی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے ماں کے ساتھ ساتھ. کیونکہ جب ایک مرد اپنے گھر پر اپنی بہن، بیٹی، ماں کو دیکھتا ہے تو وہ معاشرے کو، وہ مرد بھی اس کے برابر یا شاید بعض اوقات اس سے بہتر سنوارنے کا میں رول پلے کرتا ہے. تو ایک خاتون کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنا گھر اور اس کے بعد اپنا معاشرہ ترتیب دے، اور ان دونوں کے لیے اس کی تعلیم بہت ضروری ہے. اور پھر اس کا کیریئر بھی ڈاکٹر صاحبہ بہت اہم ہے. کیونکہ جیسے میں نے عرض کی کہ ہم اس ایسی سوسائٹی سے یا ایسے سسٹم سے وابستہ ہیں جس میں ہمارے رسول نے ہمیں ہر طرح کی تربیت دے دی. آپ کے گھر میں جو ایک خاتون ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ، ان کا نام موجود ہے کہ نہ صرف انہوں نے بہترین اولاد کی تربیت کی بلکہ ایک بہترین کیریئر اورینٹڈ وہ خاتون تھیں. تو ہمیں کیریئر بھی چاہیے. پھر اگر ہم حضرت عائشہ کی بات کریں تو وہ ایک ایسی خاتون ہیں جو معاشرے کی تربیت کرتی ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں، اتنی بڑی محدثہ. پھر اگر ہم جناب فاطمہ الزہرا پر پہنچیں تو ایک ایسی ماں جس نے امام حسن اور حسین جیسے بچوں کی تربیت کی، حضرت علی جیسے شوہر کے ساتھ وہ کھڑی نظر آئیں، جناب رسول خدا کی بیٹی کے طور پہ سامنے نظر آئیں. اور پھر ایک ایسی بیٹی کو تربیت دیتی ہیں، بلکہ ایک ہی کیوں دو، جناب زینب و کلثوم کو، جو معاشرے میں تہلکہ برپا کر دیتی ہیں. تو میرے نظر میں وہ جو بہترین ہماری تربیت اسلام نے کر دی، تعلیم بھی ضروری، خاندان بھی ضروری، اور کیریئر بھی ضروری. آپ نے وہ اقبال کا شعر یاد دلا دیا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. کہ کیریئر اور ایجوکیشن، تعلیم اور تربیت یہ نوجوانوں کے لیے، خاص طور پر بچیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. میں اب ڈین آف اسکول آف سوشل سائنسز UMT ڈاکٹر ممتاز اختر، جن کا بہت بڑا تجربہ ہے ایجوکیشن میں،
ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آج کی نوجوان نسل، خاص طور پر بچیاں، وہ چاہتی ہیں کہ وہ بڑی بولڈ بھی ہوں، بڑی کانفیڈنٹ بھی ہوں، تو کیا یہ بولڈ ہونا، کانفیڈنٹ ہونا، یہ ایک باغیانہ روش ہے یا آج کی ضرورت ہے بچیوں کے لیے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری بہت ہی عزیز بہنوں سے بھی بڑھ کر سمیہ رحیل قاضی، ڈاکٹر حمیرہ اور میرے تمام ساتھی، میرے بھائیوں، بیٹیوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ جو آج کا سوال ہے یہ ہماری بچیوں کے لیے ہے، تو آپ نہ سنیں، میں کھڑی ہو جاؤں، بیٹھ کے بولا ہی نہیں جا رہا ہے۔ اچھا، بیٹھ کے ذرا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ آپ سے مخاطب نہیں ہوں، اس لیے میں ادھر جا رہی ہوں۔ اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو تعلیم ہے وہ ہماری بچیوں کو بولڈ بناتی ہے یا باغی بناتی ہے؟ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پڑھ لکھ کر آپ باغی ہو جاتے ہیں یا کچھ بولڈ ہو جاتے ہیں؟ بولڈ ہو جاتے ہیں کس سینس میں؟ جس کو چاہیں جواب دے دیں۔ اس سینس میں بولڈ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ آپ کو باغی نہیں بناتی، بزدل نہیں بناتی، بلکہ آپ کو بہادر بناتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ کو بہادر بناتی ہے، اس لیے کہ جب آپ کے پاس تعلیم ہوتی ہے، آپ کو اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ یہ تو بات ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک بات اور، یہ تو ہم دنیاوی تعلیم کی بات کر رہے تھے کہ دنیاوی تعلیم جو ہے وہ ہمیں بہادر بنا دیتی ہے، ہمیں کانفیڈنٹ بنا دیتی ہے، اور یہ ہے کہ ہمیں جینے کا سلیقہ سکھا دیتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ کوئی معاشرے میں کوئی ہم سے زیادتی کرے ہم اس کو آسانی سے سہ جائیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اس کے خلاف اٹھ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آج یہ جو آپ نے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں فلسطین کے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت فلسطین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کس طرح ہونا ہے، اپنے جو ریئیکشن ہے وہ کس طرح ریکارڈ کرانا ہے۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، میں آپ سے، بلکہ بیٹیاں ہی ہیں ساری، تو میں آپ سے نا صرف ایک بات کہوں کہ تعلیم آپ ضرور حاصل کریں۔ یہ دنیاوی تعلیم ہے، کیونکہ دنیاوی تعلیم اگر ہمارے پاس، اچھا اگر دنیاوی تعلیم ہمارے پاس ہے تو ہم کانفیڈنٹ ہیں، لیکن اگر آپ مزید کانفیڈنٹ ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھے برے کی تمیز ہو جائے، آپ مزید کانفیڈنٹ ہو جائیں، تو جو میری بیٹیوں، جو اللہ نے ہمارے نام ایک خط لکھا ہے، جو قرآن پاک ہے، جو ہمارا ضابطہ حیات ہے، جو ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس کو زندگی میں ایک دفعہ تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھ لیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ مزید کانفیڈنٹ ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ دیکھیں، ایک تو دنیاوی تعلیم جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گی، اور ایک جو ہے دینی تعلیم آپ کو سپورٹ کرے گی۔ اور آپ میری اس بات کو ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے کہ اگر آپ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی آپ کے ساتھ ہے تو دنیا میں کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ آپ کانفیڈنٹ بھی ہیں، آپ مضبوط بھی ہیں، اور آپ اپنے گھروں میں خوش بھی ہیں۔ بس میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ممتاز۔ میں اب آتی ہوں ڈاکٹر لبنہ ظہیر کے پاس۔ آپ ایک بہت ہی خوبصورت بیبی کو ان کے سامنے دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے فیملی کو بھی چلا رہی ہیں، اور وہ اس وقت چیئر پرسن ہیں فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کی۔ میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آج کی نئی نسل میڈیا سے بہت زیادہ متاثر ہے، اور میڈیا انہیں شادی، خاندان،
اس کو یا بہت زیادہ گلیمرائزڈ کر کے پیش کر رہے ہیں یا اس کا بہت ہی ایک خوفناک سا ایک یعنی اس کا منظر پیش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو قریبی مقدس ترین رشتے ہیں ان کو بھی بہت ہی زیادہ برا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ جو رشتوں کا جو تقدس ہے یہ زندگی کا حسن بڑھاتے ہیں یا مسائل پیدا کرتے ہیں؟ میرا بس یہی سوال ہے. اس پہ ایک کمنٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ میمز بنتی ہیں ہے نا، جو بالکل مقدس ترین رشتے ہیں بیوی کے اوپر، شوہر کے اوپر، جو ان کا ازدواجی جو ان کے یعنی ایک رشتے ہیں، جو ان کے ذمہ داریاں ہیں، اس کے حوالے سے پھر خاص طور پر جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اس میں جو ان کے اوپر میمز بن رہی ہیں. تو یہ جو ایک میڈیا ان کو گلیمرائزڈ کر کے کبھی پیش کرتا ہے، کبھی بہت برا کر کے پیش کرتا ہے، بیلنس رویہ کیا ہو؟ خاندان کے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک عورت اس میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہماری آپا ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ کا، الخدمت فاؤنڈیشن کا. میں نے کبھی الخدمت کے حوالے سے ان کے آفس کا وزٹ نہیں کیا، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ الخدمت نے سماجی خدمت کے حوالے سے واقعتاً اور سچ میں معاشرے کی خدمت کی ہے. میں جی یہ اس پروگرام کا ٹائٹل پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جنریشن زی کو ہم ریسپانسبل سٹیزن کیسے بنائیں. تو مجھے خیال آیا کہ دیکھیں یہ جو جنریشن زی ہے اس نے کتنے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ارریسپانسبل سٹیزن ثابت کر دیا ہوا ہے. یعنی کہ جب ہم ٹائٹل بناتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ارریسپانسبل ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریسپانسبل کیسے بنانا ہے. تو ہماری ڈاکٹر ممتاز صاحبہ تعلیم اور تربیت کی بات کر رہی تھی. تو تعلیم تو بے حد زیادہ ضروری ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ کئی سال تک یہ شعبہ تدریس میں رہنے کے بعد مجھے اب احساس ہونے لگ گیا کہ تعلیم سے کہیں زیادہ ضروری تربیت ہے. ہماری ڈسپلنری کمیٹی میں بچیوں اور بچوں کے حوالے سے بچے اور بچیوں کی کمپلینٹس آتی ہیں، ہم ان کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں. آپ یقین کریں آپا، میرے سٹاف نے مجھے کہنا شروع کر دیا ان بچوں کی تربیت گھر میں نہیں ہو رہی، ہمیں مورل لیکچرنگ کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ تعلیم تو صرف ایک ڈگری ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے. اگر ان کی گھر سے تربیت نہیں ہو رہی وہ اچھے شہری نہیں ہیں. ابھی آپ جنریشن زی کی بات کرتے ہیں جو بڑی ڈیجیٹل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا ٹیکنالوجی سے واقف ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ جو بدتمیزی ہو رہی ہے وہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہم لوگ ہی کر رہے ہیں، یہ ہماری نئی نسل کر رہی ہے. جس چیز کو ہم اور آپ آزادی اظہار کا نام دینے لگ گئے ہیں وہ بدتمیزی ہے، وہ جہالت ہے، وہ بغیر تحقیق اور کے غلط معلومات کو پھیلانا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ہم کیسی نسل ہیں اور ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں جہاں پہ جھوٹ جو ہے وہ آزادی اظہار کہلاتا ہے، جہاں پہ بدتمیزی جو ہے وہ آزادی اظہار کہلاتا ہے، جہاں پہ کسی کے گریبان کو نوچ لینا، کسی کو گالی دے دینا یہ میرا رائٹ ہے جی، یہ آزادی اظہار ہے. تو یہ نئی نسل کو ہم یہ سکھا رہے ہیں. تعلیم تو ایک الگ چیز ہے، مجھے لگتا ہے اب ہم سب کو تربیت کی ضرورت ہے، ہم سب کو واقعتاً تربیت کی ضرورت ہے. اور یہ جو آپا نے فرمایا نا کہ یہ جو ہمارے رشتے ہیں میاں بیوی کے اور یہ جو ہمارے محرم رشتے ہیں، جائز رشتے ہیں، ان پہ میمز بن رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کو ڈراماز میں ایکسٹرا میریٹل افیئرز نظر آئیں گے. بعض اوقات ان کو پازیٹیولی دکھایا ہوتا ہے اور بعض اوقات بڑی گلیمرائزڈ قسم کی سٹوری چلا کے اینڈ پہ نیگیٹو دکھا دیتے ہیں. میں نے کسی محفل میں کہا کہ ڈرامہ اتنا پاورفل ہے، آپ نیگیٹو چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ لڑکی کو اپنی مرضی کی شادی کا حق ہے، جو کہ ہے، بالکل ہے، مذہب دیتا ہے، لیکن جس طریقے سے بغاوت کر کے آپ دکھا رہے ہیں وہ پازیٹیو چیز نہیں ہے. آپ کیوں نہیں یہ سکھاتے کہ بھائی ایک آدمی ہے جس کی ایک بچی ہے اور وہ دوسری شادی کر رہا ہے، اس کی بیوی نہیں ہے. کبھی ایسے اس معاملے کو پروموٹ کیا آپ نے
کہ بچے والی عورت سے شادی کر لو, بچے والے آدمی سے شادی کر لو, دوسری شادی کیے ہوئے آدمی سے شادی کر لو. مثلا دیکھیں نا لڑکیوں کے بچیوں کے شادیوں کے کتنے مسائل ہیں. میرے پاس کچھ اسٹوڈنٹ آتی ہیں, جاب کر رہی ہیں, اچھی پوزیشن پہ پہنچ رہی ہیں, زیادہ عمر ہو گئی, کہتی ہیں کہ میڈم اب دیکھیں ماں باپ کہتے ہیں کہ دوسری شادی والے آدمی سے شادی کر لو, اس کی بیوی فوت ہو گئی. میں نے کہا سو واٹ. ایک آدھ بار میں نے کہا کہ اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوں میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کر لوں. آپ دیکھیں ہم یہ والی باتیں جو معاشرے کی ضرورت ہے ہم ڈرامہ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے پروموٹ کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. آپ لوگوں کی زندگی آسان کر دیں گے جب ایسی چیزوں کو آپ پروموٹ کریں گے. ہم پروموٹ کر رہے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئرس, اپنی مرضی کی شادی, رنگ برنگے فیشن, آزادی, ماں باپ سے بغاوت. دیکھیں آپ یہ والی چیزیں پروموٹ کریں. اور یہ جو آپا نے کہا نا کہ میاں بیوی کے رشتوں پہ میمز بن رہے ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ہم ان چیزوں کو واقعتاً پروموٹ نہیں کر رہے. تو آئی بلیو کہ ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال اور یہ جو ہماری جنریشن زی کر رہی ہے وہ کر تو رہی ہے اور بہت زیادہ کر رہی ہے, لیکن آئی بلیو کہ کوئی اچھے طریقے سے نہیں ہم کر رہے ہیں. ہم گالی دینے کو آزادی اظہار سمجھ رہے ہیں, ہم یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی بات کرنا اور ماں باپ سے بغاوت کرنے کو آزادی سمجھ رہے ہیں, بولڈنس سمجھ رہے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے تعلیم دینا جو ہمارا فرض ہے, جو ہم یونیورسٹیز میں اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کر رہے ہیں, اس کے بدلے ہم آپ کو کاغذ کا ایک ٹکڑا دیتے ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے وہ تربیت ہے, جس کی کہ ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے. اور یہی تربیت ہمیں پھر ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جنریشن زی کو سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے اور سمجھدار شہری بننے کی ضرورت ہے. مجھے لگ رہا ہے ہم سب کو سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے. تھینک یو جی. ڈاکٹر آسیہ سے کہ انٹرنیٹ کے اس دور میں جو جنریشن زی ہے, جو 97 سے 2012 کے درمیان پیدا ہوئی ہے, جس کی اکثریت ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, کیا یہ درست سمت میں جا رہی ہے یہ جنریشن؟ اور کیا اس ماحول میں ایک لڑکی اپنا کیسے مثبت کردار ادا کرے؟ اور چونکہ بچے بھی بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, حلیہ کیا ہو آج کا درست حلیہ نوجوان کا, وہ کیا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. لیکن یہ حلیہ والا کوشچن ذرا آپ نے تھوڑا سا ٹرکی کر دیا. چلیے خیر, لیٹ می ٹرائی ٹو اسٹینڈ مائی سیلف ان دی شوز آف ہیئر اینڈ ان دی شوز آف ہیئر, بیکاز ٹو ڈفرنٹ جینڈرز آر سٹنگ ہیئر اینڈ ایوری ون ہیز اے ڈفرنٹ چیلنج. ٹھیک ہے, جو تو ہمارے نوجوان ہیں انٹرنیٹ کے دور میں 21st سینچری میں, جو ہمارا ٹاپک ہے, ان کا مسئلہ یہ ہے دین اور دنیا. دین کو کہہ لیجئے دینی علم, مسلمان پاکستانی کی ذمہ داری, احساس ذمہ داری, اللہ کے ساتھ تعلق, زمین میں اپنا, زمین کی زندگی میں اپنا کردار, اور دنیا سے متعلق نوکری, پیسے, ڈیجٹس میں سیلری. ادھر کوشچن یہ ہے گھر, کریئر, کیا کیا جائے. ادھر جو کوشچن ہے وہ بھی بہت ہی مشکل سا ہے, اور let me tell you at the end کہ یہ حلیے پر اثر ڈالتا ہے. یہ والا جو کوشچن ہے نا کہ گھر اور نوکری, کریئر اور فارمل اینڈ انفارمل, ٹھیک ہے, ترقی, تنزلی کہہ لیجئے, قدامت پسندی کہہ دیجئے, اگین حلیہ جو ہے نا وہ اس کا ایک مینیفیسٹیشن بنتا ہے. تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گی, میرے پاس بہت زیادہ کچھ کہنے کو نہیں ہے. آپ سب لوگوں کی نالج, انفارمیشن, اور یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے. میرے پاس آپ کے لیے ایک دو کیس سینیریوز ہیں, بس ان کو دیکھیے اور آخر میں آپ مجھے خود ہی جواب دے دیجئے. سب سے پہلے ایک کیس سینیریو میرے پاس ان کے لیے ہے. چائنا میں ایک بہت بڑا طبقہ لڑکیوں کا ہے جس کو کہا جاتا ہے لیفٹ اوور برائڈز. یہ ایک سٹگما کی ٹرم ہے جس میں جو لیٹ 20s میں لڑکیاں چلی جاتی ہیں, یہ لیٹ 30s میں آ جاتی ہیں, وہ سب اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور چائنا کے بارے میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, یہ وہ والا ملک ہے جہاں پہ میل پریفرنس ہے نا, ایک کلچرل پریشر ہے کہ لڑکے ہونے چاہیے. یہاں پہ مردوں کی تعداد عورتوں سے بہت زیادہ ہے. وہاں پہ عورتیں کم ہیں, مرد زیادہ. اس کے باوجود جو لڑکیاں اپنے کریئر میں فیملی میکنگ کو ڈیلے کر دیتی ہیں, they do not have a space in the society. They have to face the pressure. ٹھیک ہے, سوسائٹی کہتی ہے شادی پہلے کرو, کریئر ٹھیک ہے ہوگا تو ہوگا, شادی پہلے کرو, گھر پہلے بناؤ, گھر اسی وقت بنے گا. ادھر جو ہے ایک اور جگہ طرف جو ہے رشیا میں, کوریا میں
اور چائنا میں اور یہ جو ہمارے اس طرف کے سارے علاقے ہیں, یہاں پر آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں برتھ ریٹ بہت گر رہا ہے, اور اس کی تو فکر پڑی ہوئی ہے حکمرانوں کو, جنہوں نے تو وہ نمبرز کے ساتھ اپنی گیم پوری کرنی تھی. وہاں پہ مسئلہ سارا یہ عورتوں سے بچے کیسے پیدا کروائیں, مردوں کو کیسے مجبور کریں کہ بچہ پیدا کرنے والی عورت کی ذمہ داری اٹھائیں فار نتھنگ. پیسے تو ملنے نہیں ہیں, وہ اس کے تو وہ کسی کے تو کام کر کے ڈیجٹس میں سیلری ملتی ہے, اس والے کام کے تو کوئی پیسے ہی نہیں ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے کیس سینیریو پیش کیا ہے. میں آپ کو صرف یہ بات بتا دینا چاہتی ہوں اور آپ سے کا زیادہ وقت نہیں لوں گی. ہم مسلمان ہیں, آج کی جو پوری دنیا ہے نا اس وقت ہمارے ارد گرد ہے. اس یہی وجہ ہے کہ آج ہم مصائب کا گڑھ بھی ہیں. ہمارے پاس چوائس نہیں ہے, ہمیں دین اور دنیا اکٹھی کرنی ہے. فائنڈ دی ویز, امپرووائز دی میتھڈ, کوئی چیز نکالیں, اس کو دونوں طرف لے کے چلنا ہے. نہ دین کی طرف سے کمی برداشت ہو سکتی ہے while standing in دنیا, اور نہ ہی دنیا کی طرف سے. سیلری بھی اچھی, کمپٹنس بھی زبردست, مارکیٹ ویلیو بھی, اور ادھر سے جو ہے احساس ذمہ داری, امت مسلمہ کا کارآمد, شہری کارکن, ممبر, الخدمت کا کارکن. اور ادھر جو ہے گھر اور کریئر, نہ تو کریئر کی طرف سے چھوٹ ہے نہ گھر کی طرف سے چھوٹ ہے. ڈسپلن, سسٹم, امپرووائز کیجئے, پرابلم سالونگ لے کے آئیے, جگاڑیں لگائیں, کہاں پہ کیسے کرنا ہے. کسی جگہ پہ بھی جو ہے, میں اس وقت دنیا کی ڈیمانڈ کی بات کر رہی ہوں. چائنا کی میں نے آپ کو مثال دے دی, وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں ہیں, یہ کوشچن ہمارے ہاں بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, ہم چڑھتی ہوئی قوم ہیں. انشاءاللہ مصائب ہیں, لیکن مثبت جو ہے افق پہ روشنی ہے. اب جو اپنی دنیا آپ پیدا کرنی ہے, ہمیں ادھر بھی اپنی دنیا آپ پیدا کرنی ہے, ہمیں ادھر بھی اپنی دنیا آپ پیدا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے, لیکن اسٹے ریڈی فار ڈبل دی ورک. بہت شکریہ, بہت اچھی بات کہی. میں اب آتی ہوں اپنی آخری پینلسٹ محمد کے پاس. وہ چیئرپرسن ملین اسمائلز کی ینگ مدرز کو کیا گائیڈنس دینا چاہیں گی, ینگ مدرز کو. اور مجھے لگتا ہے کہ ان نوجوانوں کے درمیان بیٹھ کے ہم سب اپنے آپ کو بہت ینگ فیل کر رہے ہیں, ہے نا, کر رہے ہیں نا. آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری, ٹھیک ہے. تو وہ میں ایک دن اپنے والد سے پوچھ رہی تھی کہ آپ سب سے زیادہ خوش کب ہوتے ہیں, تو وہ کہنے لگے کہ جب میں اپنے نوجوانوں کے درمیان ہوتا ہوں تو میں بہت زیادہ انرجیٹک فیل کرتا ہوں. اور واقعی ایسا ہی ہے, آپ سب لوگوں کی انرجی کی وائبز ہمیں بھی یہاں پر آ رہی ہیں. اور ہم اپنے پینلسٹ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ینگ مدرز کو کیا گائیڈنس دینا چاہیں گی کہ وہ معاشرے کی ترقی میں اپنے آپ کو کیسے انکلکیٹ کریں, وہ کیسے وہ ٹولز ان کو تھوڑے سے 2-3 الفاظ میں یہ بتا دیں کہ وہ اپنے آپ کو یعنی مدرہڈ کو وہ اپنے کیریئر کی اور اپنی ڈیولپمنٹ کی راہ میں وہ ان کو رکاوٹ نہ سمجھیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ الخدمت فار انوائٹنگ می. جو سب سے اہم بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی, ابھی سب نے یہ بات کی کہ تربیت بڑی اہم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے یا تو تربیت سے یا پھر جو اس نے انہیرٹ کیا ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے, اپنے انوائرمنٹ سے, اس سے بن رہی ہوتی ہے. لیکن میں نے ایک انٹلیکچوئل کا ایک کال پڑھا تھا بڑا زبردست ایک کتاب میں کہ انسان کی زندگی میں اس کی پرسنالٹی پہ جو سب سے بڑا فرق پڑتا ہے وہ اس محبت کا ہوتا ہے جو وہ خود کرتا ہے, کیونکہ وہ محبت اس کو بدل دیتی ہے اندر سے باہر سے. اور انسان محبت اس سے کرتا ہے جب انسان کا ویژن اس سے میچ کر رہا ہو, جب پرپز آف لائف میچ کر رہا ہو. اور ہمارا جو اب جین زی کا سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں تربیت کا طریقہ فرق تھا. ماں باپ نے کچھ بتا دیا, ہم نے دین کی کچھ کتابیں پڑھ لی, کچھ سن لیا اور ہم نے مان لیا. ہمارا وہ شاید معاملہ تھا وَسَمَعْنَا وَأَطَعْنَا والا کہ سنا اور مان لیا. آج کل کی جنریشن ایسی نہیں ہے, ان کو ریزننگ چاہیے ہوتی ہے کہ وائی شوڈ آئی ڈو سم تھنگ. اور اس وقت وہ جیسے ابھی بات کی سوشل میڈیا کی, تو ان کا سب سے میجر انفلوئنس ان کی لائف پہ سوشل میڈیا کے انفلوئنسز ہیں.
اور ہمارا ایک مسلم معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے پرانے ہیروز کو دیکھتے نہیں ہیں، اور کرنٹلی ہمارے پاس جیتے جاگتے مینٹورز نہیں ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بہت ساری باتیں کتابی ہیں کیونکہ ہم کسی کو وہ معاملات جیتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. ہمارے ہاں ہم ہر ایک چیز کی ذمہ داری یا تو ٹیچرز پہ ڈال دیں گے، یا اس علماء پہ ڈال دیں گے، یا صرف ماں پہ ڈال دیں گے. لیکن ایوری ون پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان میکنگ us who we are. Million Smiles Foundation, I am the chairperson of. ہم نے ایک چھوٹا سا خواب دیکھا about educating out of school children of remote valleys. اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک انسان کا ویژن اور اس کا بلیف ان دا پرپز آف ہز اور ہر اون لائف کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے. لیکن اس میں آپ کا اپنا بلیو ہونا بہت ضروری ہے. بیکاز آئی بلیوڈ کہ تعلیم ضروری ہے، تربیت ضروری ہے، اور مینٹورشپ ضروری ہے. اس کے لیے مجھے اپنی زندگی میں وہ چیزیں امپلیمنٹ کرنا ضروری ہیں. اگر میں ایسا اسکول چلا رہی ہوں جہاں پہ بچوں کو ہر چیز فری آف کاسٹ ہے، ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کی کتابیں، ان کی جو اسٹاف ہے ان کی سیلریز، ہر چیز ہم دیتے ہیں، صرف بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے کیونکہ ان کے لیے تعلیم ضروری ہے، پر ان کے کورس میں تربیہ کا عنصر موجود ہے، ان کے کورس میں دین کا عنصر موجود ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں مل کے ایک انسان کو اچھا انسان بناتی ہیں. پر یہ تب ہو سکے گا جب میری اپنی ذاتی زندگی میں بھی یہ سب کچھ ہو، میری اولاد بھی اس کی ایک ایگزامپل ہو، میری اپنی زندگی، میرا اپنا آفس اس چیز کی ایک جیتی ایگزامپل ہو. تو ونس یو بلیو ان یور اون ویژن، لوگ آئیں گے آپ کے ساتھ جڑیں گے. ونس یو ہیو اے پرپز ان لائف، لوگ آئیں گے آپ سے جڑیں گے اور آپ لوگوں کی زندگیوں میں اثر انداز ہوں گے. جس طرح الخدمت میں بہت ہزاروں لوگ نہیں تھے جب یہ شروع ہوا. کچھ لوگوں کا مخلص یہ ارادہ تھا کہ ہم کچھ لوگوں کی زندگیاں بدلیں گے اپنے چھوٹے سے عمل سے جو ہماری کیپیسٹی میں ہے، اور آج لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. اور جو سب سے خوبصورت بات ہے الخدمت کی وہ یہ ہے کہ وہ مل کے چلنا سیکھتے ہیں اور مل کے چلنا جانتے ہیں. ان کے اندر یہ بالکل معاملہ نہیں ہے کہ سارا کچھ میں خود کروں اور میں اپنی مشہوری کر لوں، یا کیونکہ ان کو دنیا داری سے مقصد نہیں ہے، اس لیے ان کے کام میں بہت زیادہ برکت بھی ہے. اس طرح کے مینٹورز، اس طرح کے لوگ جو جیتی جاگتی ایگزامپل ہوں، ان کو بچے فالو کرنا چاہتے ہیں لیکن کتابی باتوں کو فالو نہیں کرنا چاہتے. اسی طرح میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں ہمیں سوشل میڈیا میں مینٹورز نظر نہیں آتے، ہمیں روتے ہوئے ماں باپ نظر آتے ہیں، افسردہ مائیں نظر آتی ہیں، اس لیے بچے شادی کو مذاق سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. تو what we need are mentors in our life, people who are practicing deen in their own life, who are actually the example of what you want this Gen Z to be. اور اس کے لیے ہم انتظار نہیں کر سکتے کہ کوئی اور آئے گا. You have to step up, you have to be an example for others who are going to come after you. اگر آپ کے پاس ایگزامپل نہیں تھی تو you have to be an example for them. Only that's how we can change Gen Z. Thank you so much. بہت شکریہ ام محمد. ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور میں ایک شارٹ ایک چھوٹا جو کویسچن ہے اور اس کا شارٹ اینڈ کرسپ آنسر آپ لوگوں کے لیے جلدی اپنے پینلسٹ سے وہ سوال کرتی ہوں کہ ڈاکٹر حمیرہ طارق، آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کی نوجوان خاتون کے لیے پریکٹیکل لائف میں کامیابی کے کوئی 3 اہم ٹپس ذرا بتا دیں. اچھا، میں اپنی بیٹیوں سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ بے شک ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، کیریئر بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن موسٹ امپورٹنٹ گھر ہے اور خاندان ہے. اگر گھر آپ کا محفوظ ہے، خاندانی نظام آپ کا اسٹرانگ ہے،
تو یہ سوسائٹی بھی بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت جو بھی مسائل ہیں پاکستان میں کیا پوری دنیا کے اندر، ان مسائل میں آپ کے لیے بہت اچھا ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو جوائن کریں، خواہ وہ الخدمت ہو، خواہ وہ جماعت اسلامی ہو، کیونکہ صحبت صالحہ آپ کو آگے بڑھنے میں بہت مدد دیتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ بینگ اے ویمن اپنی پاور کو سمجھیں، اور اصل کام آپ کا اسلامک تہذیب ہے، اسلامک سویلائزیشن ہے، اسلامک کلچر ہے، جس کو پروان چڑھانا ہے، اسے فوکس کیجئے. جو آپ کر سکتی ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ معمار قوم ہیں. میں ڈاکٹر فلیحہ کاظمی سے پوچھتی ہوں کہ ان نوجوان بچیوں کے آج کا سب سے اہم مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل آپ کیا بتانا چاہتی ہیں؟ جی، میں سب سے پہلے تو یہ چاہوں گی کہ یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھ کر بمشکل ہمیں سن پا رہے ہیں، یہ سب پہلے ایک دفعہ اپنے لیے تالیاں بجائیں. آپ کے حوصلوں کو ہمارا سلام. دوسری بات مجھے یہ لگتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ جو آج کل کی بچیوں کا ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انفارمیشن اتنی زیادہ ہے، خیالات اتنے زیادہ ہیں، ان کی جلغار اتنی زیادہ ہے کہ شاید بعض اوقات بچیوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمارا فیوچر کیا ہے، ہمیں پلان کیا بنانا چاہیے. اور یہ خیال میں بینگ اے ویمن اور جو ایک ایسی خاتون جو بچیوں سے انٹریکٹ کرتی ہے گھر میں بھی باہر بھی، اس اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ کر رہی ہوں. تو میں بچیوں سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بچوں، آپ لوگوں کو یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ انسان کے پاس یا بچی کے پاس اپنے اطراف سے خیالات کی جلغار بہت رہی ہے، لیکن آپ کا دور ذرا زیادہ مشکل دور ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسے میڈیا کا یہ دور ہے کہ جس میں پازیٹیوٹی کے ساتھ نیگیٹیوٹی کا غلبہ زیادہ ہے. تو آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائی سے دوستی کرنا سیکھیں. یہ جو ہم نے اپنے موبائل سے دوستی کر لی ہے نا، اس کی وجہ سے آپ کے فیصلہ کرنے کی قوت کم ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں پر آپ ایسی چیزیں دیکھتی ہیں جو بظاہر اٹریکٹیو لگتی ہیں، لیکن جس میں پازیٹیوٹی کم ہے. ماں باپ بہن بھائی سے اگر آپ دوستی کر لیں تو آپ کو اپنے فیصلے کرنے میں بہت آسانی ہوگی اور پازیٹیو ڈیسیژن لینے میں بہت آسانی ہو جائے گی. شکریہ. بہت شکریہ. بس ہم ختم کرنے لگے ہیں. بس میں ایک آخری کویسچن ڈاکٹر ممتاز سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے نا، وہ ہمیں لگتا ہے کہ بس وہ ہلے گلے میں مست رہنا چاہتی ہے، اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ نہیں، بس سنجیدہ رہو، بہت زیادہ اپنے آپ میں مگن رہو اور بہت سنجیدگی اختیار کرو. تو کیا یہ ایک طرح سے زیادتی نہیں ہے ان کے ساتھ؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میڈم نے سوال جو پوچھا ہے کہ ہم آپ کو سنجیدہ رکھنا چاہتے ہیں یا آپ ہلا گلا کرنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بیٹیاں تو ہنستی مسکراتی ہی اچھی لگتی ہیں، تو ان کو چہچہانے ہی دیا جائے. یہ تو میں تو اکثر یہ کہتی ہوں کہ یہ تو گھر کی چڑیاں ہیں، اور وہ جتنا چہچہائیں گی اتنا ہی ماں باپ کے دل میں خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہی چہچہاتے ہی رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ لوگوں کے نصیب بہت اچھے کرے. آمین یا رب العالمین. ڈاکٹر آسیہ مدنی ایک آخری کمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. میں اصل میں اس سوال کا جواب اچھے طریقے سے دے نہیں پائی، وہ جو حلیے کے متعلق آیا تھا. ہم سب کے گھروں میں، تعلیمی اداروں میں، جاب پلیسز پر آئینے لگے ہیں. ایک آئینہ اول تو ہے ہی سب کے گھر میں، نہیں بھی ہے تو ایک ذرا بڑے والا آئینہ لگوا لے. اس آئینے کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھیں کہ یہ آئینہ کیا بتاتا ہے.
یہ کون بندہ گزرا ہے ابھی سے, خوبصورت ہے نہیں خوبصورت, کیسی پرسنالٹی ہے, اللہ کا بندہ ہے, کیا لگ رہا ہے کہ کسی اداکار کا چربا ہے. اسی طرح اس طرف بھی اس آئینے کے پاس سے گزر کے دیکھیں, یہ کیا بتاتی ہے؟ ایک شریف پاک باز عورت ہے, ایک لڑکی ہے جس کا تعلق پاکستان سے ہے, جس کا تعلق مسلمانوں سے ہے, جس کو اپنے وقار اور عزت کا خیال ہے. یہ ایک ایسی سی لڑکی گزری ہے جو لاابالی ہے, جس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا اس کا کیسے ایکسپلائٹ کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. بارک اللہ فیک. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگوں نے ہمیں اس بات کا ثبوت دیا کہ جنریشن زی بہت زیادہ رسپانسبل ہے. ٹھیک ہے, ہمارا یہ جو ٹاپک تھا یہ صرف آپ کو ایک چیلنج دینا مقصود تھا کہ آپ سب سے زیادہ رسپانسبل ہیں, اور اس کا ثبوت یہ اتنا بہت ہی خوبصورت اجتماع ہے, اتنی بڑی گیدرنگ. ابھی ڈاکٹر فلیحہ کاظمی کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اتنے زیادہ نوجوانوں کو اکٹھا کیا ہے, اور یہ الخدمت کا بہت ہی بڑی ایک کامیابی ہے کہ اس نے نوجوان نسل کو اپنے ساتھ انگیج کیا ہے. میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں, اور آپ سب کو بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہماری اس ٹاک شو میں دلچسپی لی اور بہت انتھوزیسٹکلی بیٹھے رہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.